अस्सलामु अलैकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। हमने कावा तलब किया और कावा खाने का बूढ़ा लेकिन तंदुरुस्त तवाना मालिक साफ सुथरे बर्तनों में कावा लेकर खुद हमारे पास आ गया। शहर का लोग है साहब? उसने पूछा। हाँ खान बाबा, हमारा मेहमान है, पियो, अच्छा वाला कावा बनाया तुम लोगों के वास्ते। सुर्खो सफेद बूढ़े ने कहा। शुक्रिया, आप भी हमारे साथ शरीक हों तो लुत्फ आ जाएगा। जरीन खान, बूढ़े खान ने लड़के को आवाज दी। एक प्याली और लाओ। और कावा खाने का बूढ़ा मालिक हमारे साथ शरीक हो गया। इधर सैर करने को आया साहब? उसने कावे का घूंट लेते हुए पूछा। हाँ खान, हम इन पहाड़ों के दूसरी तरफ जाएंगे। पहाड़ों की दूसरी तरफ? अचानक बूढ़ा कावे की प्याली मुंह तक ले जाते रुक गया। हाँ क्यों? मैंने दिलचस्पी से पूछा। उधर मत जाओ साहब, वो सैर का जगह नहीं है। ये बूढ़े खान का मशवरा है। क्यों खान बाबा, उधर क्या बात है? वो गैर इलाका है, उधर का लोग इधर के लोग को पसंद नहीं करता। हम उनके मेहमान बन के जाएंगे। मैंने कहा। वो लोग अजनबी लोगों को मेहमान बनाना पसंद नहीं करता। उधर इंसान का जिंदगी कुछ नहीं। बूढ़े खान ने कहा। क्या उधर के लोग बहुत खूंखार हैं खान बाबा? तालूत ने पूछा। गैरतमंद लोग हैं, अपने बारे में किसी को नहीं जानने देते। अगर वो गैरतमंद हैं खान बाबा तो हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। गैरतमंद अपने मेहमान को नहीं मारते। ओ बाबा, खुदा का कसम बाज आ जाओ। हमारा जवान बेटा उधर मौत का शिकार हो गया और हम बूढ़ा आदमी अकेला रह गया। हमारे बाजू का कुव्वत खत्म हो गया, वरना हम भी एक बार उधर जरूर जाता और अपने बेटे का इंतकाम लेता। अरे, तालूत के मुंह से निकला। उसने बूढ़े के सुर्ख और सफेद चेहरे को देखा जिस पर गम की परछाइयां रक्स कर रही थीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बूढ़े से बोला। तुम्हारा और कोई बेटा नहीं है खान बाबा? ओए खुदाई ख्वार, और बेटा होता तो हम इधर चाय बेचता। खुदा का कसम, बंदूक लेकर उधर जाता और अपने बेटे के कातिल का खाना खराब करता। खान ने पुरजोश आवाज में कहा। मैंने घबराकर तालूत की शक्ल देखी। तालूत के चेहरे के तासुरात कुछ और ही कह रहे थे। खान साहब, अगर खुदा आपको 2 बेटे दे दे तो क्या आप अपने बेटों का इंतकाम लेंगे? चाह खाना खराब, क्या बात करता? अभी हम बूढ़ा हो गया, हमारा बीबी भी बूढ़ा हो गया, अब बेटा किधर से आएगा? हमें अपना बेटा बना ले खान साहब, हम आपके बेटे हैं। तालूत ने कहा और बूढ़ा खान चौंक कर हमें देखने लगा। फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। खुदा तुम लोगों को खुश रखे, तुम बाबू लोग हैं। हम गरीब आदमी तुम्हारा क्या खिदमत करेगा? आप हमारी नहीं, हम आपकी खिदमत करेंगे खान बाबा। बस तुम हमारा बात मान लो साहब, उधर मत जाओ, उधर का जमीन अच्छा नहीं है। बूढ़े खान ने कावे का आखिरी घूंट हलक से उतारते हुए कहा। तो आप हमें बेटा नहीं बनाएंगे? खुदा आपको खुश रखे, गरीब खान आपका कोई खिदमत नहीं कर सकता। आप हमारे को इज्जत दो, खुदा आपको इज्जत देगा। खान ने मुतासिर लहजे में कहा। तो फिर सुन लो खान बाबा, अगर तुमने हमें बेटा ना भी बनाया तो भी हम पहाड़ों के उस तरफ जाएंगे और अपने भाइयों का इंतकाम लेंगे। तालूत ने फैसला कुन लहजे में कहा और मुझे चक्कर आ गया, क्योंकि तालूत के अंदाज से पता चल रहा था कि उसने क्या चक्कर शुरू कर दिया है। खान हंसने लगा। उसने गौर से हम दोनों की शक्ल देखी, फिर बोला। आप दोनों भाई है? हाँ। मेरे बोलने से कबल तालूत बोल पड़ा। आपके बदन में शरीफ खून है, आप दूसरे के गम को समझता है। रब्बुल आलमीन से हमारा दुआ है कि वो आप लोगों को सलामत रखे। बूढ़े खान ने दुनिया से झगड़ा खत्म कर लिया। उसने अपना हिसाब किताब खुदा को दे दिया है। अब हमारा बदला वो लेगा। लेकिन खान, हमने फैसला कर लिया है, हम तुम्हारे बेटे के कातलों से बदला जरूर देंगे। हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। तालूत ने हाथ पर मुक्का मारते हुए कहा। खो बकवास मत करो, तुम कौन होता है हमारे बेटे का बदला लेने वाला? तुम उधर नहीं जाएगा। अगर तुमने गैर इलाका में कदम रखा तो हम तुम्हें गोली मार देगा। अचानक खान बिगड़ गया। उसका सुर्ख चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लेकिन तालूत भी किसी से कम नहीं था। वो चाय की प्याली फेंक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए थे। फिर उसने जेब से कुछ रकम निकाल कर रख दी। ये तुम्हारी चाय की कीमत है खान, उसने सर्द आवाज में कहा। नहीं लेगा, हमने तुम्हें मेहमान बोला था, खान ने कहा। ये पुरानी बात है, तालूत ने जवाब दिया और फिर मेरा बाजू पकड़कर कावा खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओ खुदाई ख्वार, अपना पैसा उठा लो, वरना खान चीखा और फिर हमारी तरफ लपका भी। लेकिन हम दोनों तेज तेज कदमों से बाहर निकल आए थे। हमने पलट कर भी नहीं देखा। काफी दूर आने के बाद मैंने तालूत से कहा। यह क्या लुग़वियत थी? क्या मतलब? तालूत ने तीखे अंदाज में मुझे देखा। तुम्हें उस सरफिरे के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? क्या हम आज तक सरफिरों के चक्कर में नहीं रहे? तालूत ने सवाल किया। मगर क्या सीमी सरफिरी नहीं थी जिसने शमशेरुद्दौला दौला जैसे अमीर कबीर शख्स को छोड़कर एहसान से शादी कर ली? क्या नूरी सरफिरी नहीं थी जिसने इंतहाई नामुसाइद हालात में भी अपनी इज्जत महफूज रखने का फैसला लिया?
اس نے بھوکا مرنا گوارا کر لیا تھا۔ بہت مشکل ہے عارف، زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنی غیرت برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ انہی سرفروں کے دم سے وجود انسانیت باقی ہے، ورنہ انسانیت کا نام و نشان مٹ جاتا اور پھر ساری دنیا حیوانوں سے بھری ہوتی۔ لیکن طالوت، بوڑھے خان کا معاملہ مختلف ہے۔ میں نے طالوت کو سمجھانے کی کوشش کی، صرف تمہاری نگاہ کی خرابی ہے، صرف تمہاری سوچ کی حماقت ہے، حالانکہ بے بسی یہاں بھی موجود ہے۔ کاش تم اس وقت بوڑھے خان کے لہجے پر غور کرتے جب اس نے کہا تھا کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کا انتقام لینے ضرور جاتا۔ اس کا بڑھاپا اس کی بے بسی بن گیا، اور عارف، ہمیں روکنے میں بھی اس کا خلوص شامل ہے۔ اس کی نگاہوں میں محبت تھی، اس کی دعاؤں میں شفقت تھی۔ اس نے برہمی کا اظہار صرف ہمیں روکنے کے لیے کیا تھا۔ اور تم نے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے صرف اس لیے کیا کہ وہ ہمیں روکنے سے باز رہے اور سوچے کہ دونوں جہنم میں جائیں، طالوت نے جواب دیا۔ تمہارا بھی جواب نہیں ہے طالوت، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ یار یوں کیوں نہیں سوچتے، ہمیں بہرحال اس علاقے میں جانا ہے، اب اس کے لیے کوئی جواز بھی ہو جائے گا۔ لیکن کیا سچ مچ بوڑھے کے بیٹے کے قاتلوں کو تلاش کرو گے؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ حالانکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا۔ بوڑھے کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم، اس کا نام تک تو معلوم نہیں کیا تم نے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، معلوم کر لیں گے۔ کس طرح؟ کیا اس سے ملو گے؟ راسم معلوم کر لے گا۔ تو پھر تم اس کے ذریعے بوڑھے کے قاتلوں کو بھی تلاش کر سکتے ہو۔ اور ہم کیا مکھیاں ماریں گے وہاں؟ نہیں، ہم اس سلسلے میں راسم سے مدد نہیں لیں گے، طالوت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ آؤ بستی کی سیر کریں، رات کو یہاں سے نکل چلیں گے۔ رات کو کیوں؟ انجانے راستے میں ہم دن کی روشنی میں چلیں گے، میں نے کہا۔ کل الگ صبح سے ہی، لیکن بستی سے ہم خرید و فروخت بھی کریں گے، چلو، میں نے کہا۔ اور پھر ہم دونوں بستی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہمیں بستی کے تندرست و توانا لوگ نظر آئے جو اپنے لباسوں میں بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ طالوت تعریفی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں کے لوگ بے حد وجیح اور تر و تازہ ہیں۔ ہاں، یہ سرحدوں کی جان ہیں، بڑے جنگجو اور بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس علاقے کی آب و ہوا بھی مثالی ہے۔ کیوں نہ ہم بھی انہی کسی وضع قطع اختیار کر لیں، مجھے ان کا لباس بھی پسند آیا ہے۔ ضرور ضرور، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور طالوت ہنسنے لگا۔ تم بڑے کامچور اور نکمے انسان ہو عارف، ہر معاملے کی مخالفت ضرور کرتے ہو۔ غور کرو، ان پہاڑیوں میں، ان پراسرار وادیوں میں چند خطرناک لوگوں کی تلاش کس قدر دلچسپ کام ہوگا، اور پھر ان سے مدبھیڑ ہو گئی تو مزہ ہی آ جائے گا۔ جی ہاں، ابھی آپ کو ان وادیوں کی تفصیل نہیں معلوم، کسی طرف سے گولی آئے گی اور کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا، میں اس سوراخ کو بآسانی بند کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں، طالوت نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ضدی آدمی کسی طور نہیں مانے گا، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بستی کے بازار میں پہنچ گئے۔ یہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، تازہ اور خوبصورت پھل، خشک میوے، چمڑے کی بنی ہوئی پوستینیں اور دوسرے مقامی لباس، پستول، بندوقیں، غرض ہر چیز موجود تھی۔ آؤ خریداری کریں، طالوت نے کہا۔ جی بہتر، میں نے جواب دیا، اور ہم بازار پر ٹوٹ پڑے۔ بہت سے عمدہ لباس خریدے گئے، پوستینیں خریدی گئیں، چمڑے کے بڑے تھیلے خریدے گئے، خشک میووں کی زبردست خریداری کی گئی، اور پھر 2 شاندار رائفلیں، بے شمار کارتوس، 2 پستولیں خریدی گئیں، جن کی پیٹی کمر سے باندھ کر طالوت بہت خوش ہوا تھا۔ اب یہ 2 گدھوں کا بوجھ کون لادے لادے پھرے گا؟ میں نے اس حاتم تائی کو روکتے ہوئے کہا۔ 2 گدھے؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے ایک تھیلا میرے کاندھے پر لاد دیا اور دوسرا اپنے کندھے پر۔ میں دانت پیس کر رہ گیا تھا، تھیلا بے حد وزنی تھا، مجھے تو خاصی مشکل پیش آ رہی تھی، اور ذہن پر جھنجھلاہٹ بھی سوار ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک جگہ میں نے تھیلا پٹک دیا اور طالوت چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مسکرا کر ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا، اس سے کچھ گفتگو کرتا رہا اور پھر میری طرف پلٹ آیا۔ تھوڑی دور اور چلیں شہزادہ نازک اندام، آگے مویشیوں کی منڈی ہے، ہم وہاں سے 2 خچر خرید لیں گے۔ کیوں پریشان کر رہے ہو یار، واقعی بہت وزنی ہے، کیا منڈی تھوڑی سی قریب نہیں آ سکتی؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، اور طالوت ہنسنے لگا۔ واہ رے ہم شکل، کاش تو لڑکی ہی ہوتا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس صورت میں بھی لوگ ہمیں بہن بھائی ہی سمجھتے، میں نے کہا، اور طالوت گردن ہلانے لگا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پھر تھیلے اٹھائے اور اس طرف چلنے لگے جہاں مویشیوں کی منڈی تھی۔ منڈی دیکھ کر آنکھیں کھل گئیں، انتہائی شاندار کاداور گھوڑے، مضبوط خچر اور دوسرے جانور موجود تھے۔ کمزور جانور بھی موجود تھے اور زیادہ تر انہی کی خریداری ہو رہی تھی۔ تندرست جانور منڈی میں لانے والے شوقین قبائلی تھے جو صرف اپنے جانوروں کی نمائش کر رہے تھے، اور اگر کوئی ان سے ان کی قیمت پوچھ لیتا تو وہ اتنے دام بتاتے کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ میں اور طالوت ایک جگہ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگے۔ ایک جگہ کچھ زیادہ لوگ نظر آ رہے تھے
और उनके सरों से ऊंचे 2 स्याह घोड़े नजर आ रहे थे। एक ही रंग, एक ही कदो कामत के ये बुलंदो बाला घोड़े बेहद खूबसूरत और शानदार थे। तालूत ने मुझे उनकी तरफ मुतवज्जा किया और बेसाख्ता मेरे मुंह से तारीफ निकल गई। वाह, क्या शानदार घोड़े हैं। आओ, तालूत ने कहा और हम थैले एक जगह रखकर उन घोड़ों की तरफ बढ़ गए। कबायली घोड़ों के साथ हमें भी देखने लगे थे। उनका दावर और तंदुरुस्त तवाना लोगों में हम शहरी झींगे अजीब लग रहे थे। बहरहाल उन्होंने हमें आगे आने का रास्ता दे दिया था। क्या ये घोड़े बराए फरोख्त हैं? तालूत ने पूछा और एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले बुलडोजर ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा और हमें देखता रहा, और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाहिर है मंडी में आए हैं, फरोख्त के लिए ही होंगे, खरीदोगे क्या? उसने कहा। जाहिर है मंडी में आए हैं, खरीदने के लिए ही आए होंगे, क्या कीमत है इनकी? तालूत ने उसी के अंदाज में कहा। मगर तुम इनका क्या करोगे बाबू? तुम लोग तो मशीनों पर सवारी करो, कबायली ने तंजिया अंदाज में कहा। तुम्हें इन बातों से क्या सरोकार, घोड़े बेचो। तालूत ने भी हकारत से जवाब दिया। ये घोड़े आला नस्ल के हैं, कम नस्ल के लोगों को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते बाबू। ओ, इसका मतलब है कि तुमने आज तक इनकी पुश्त पर सवारी नहीं की। मेरे अलावा कौन है जो इनकी पीठ पर बैठ सके? सुनो बाबू, इनकी कीमत 20-20 हजार रुपए है, मगर तुम इनमें से किसी पर सवारी कर सके तो मैं तुम्हें यह घोड़ा मुफ्त दे दूंगा। मारे जाओगे खान, तुम्हारे कबीले में हमारे जैसा सवार एक भी ना निकलेगा। तो आ जाओ, खान की जुबान है, जोरक खान आला नस्ल से है। अगर तुमने इनकी सवारी कर ली तो ये दोनों घोड़े तुम्हें मुफ्त दे दूंगा, ये पठान का वादा है। जोरक खान ने पुरजोश लहजे में कहा। ठीक है खान। तालूत ने कोट उतारकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और फिर आस्तीनें चढ़ाने लगा, लेकिन उसी वक्त जोरक खान सीना तानने हुए उसके सामने आ गया। लेकिन सुनो, अगर तुम घोड़े की सवारी ना कर सके और गिर पड़े तो तुम दोनों को सारे कपड़े उतारकर बस्ती से निकलना पड़ेगा, ताकि उसके बाद तुम किसी पठान के घोड़े खरीदने की बात ना करो। तुम्हारी हर चीज जोरक खान की मलकियत होगी। मंजूर है, तालूत ने कहा। सुन लिया तुम लोगों ने? जोरक खान फिर किसी की बात नहीं मानेगा, शर्त हो चुकी है। आओ। जोरक खान ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फिर उसकी पुश्त पर हाथ रख दिया। इसके बाद उसने लगाम तालूत के हाथ में दे दी। यहाँ इस किस्म के तमाशे शायद आम होते थे, इसलिए लोग काई की तरह फट गए और उन्होंने मैदान छोड़ दिया। घोड़े के तेवर बहुत खराब थे, उसकी आंखें वहशत से सुर्ख हो गई थीं। शायद जोरक खान ने अभी तक उसकी पुश्त इस्तेमाल ही नहीं की थी, और सूरत हाल ये थी कि अगर उनकी पुश्त पर हाथ भी रखा जाता तो वो भड़क उठते थे। लेकिन मैं पुरसुकून निगाहों से तालूत को देख रहा था। मैं जानता था कि यह उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तालूत ने घोड़े की लगामें पकड़ ली थी, घोड़ा चौकन्ना था और पैंतरे बदल रहा था। अगर उसकी पुश्त पर मक्खी भी बैठ जाती तो वो खड़ा हो जाता था। वो खड़े होकर अगले पांव खला में चलाकर तालूत को मारना ही चाहता था, लेकिन तालूत ने अभी तक उसकी पुश्त की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। जोरक खान फखरी अंदाज में घोड़े को देख रहा था, और ये बात सिर्फ मैंने ही महसूस की थी कि लगामों के सिरे के बल तालूत के हाथ पर लिपटते जा रहे थे। इस तरह वो अपना हाथ घोड़े के चेहरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लोग दिलचस्पी से बकौल उनके उस शहरी झींगे की उछल कूद देख रहे थे, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो कपड़े उतरवा कर ही जाएगा। लेकिन अचानक बिजली सी चमक गई। तालूत का हाथ, जो अब घोड़े के चेहरे तक पहुंच चुका था, अचानक मुड़ा और घोड़े की गर्दन टेढ़ी हो गई। घोड़े ने गर्दन सीधी करने की कोशिश की, लेकिन उस लाहौती कुव्वत के सामने उसकी एक न चल सकी। उसकी गर्दन इस हद तक मुड़ गई कि अचानक वो एक सिमत लुढ़क गया और काफी जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। इसके साथ ही तालूत ने उसकी लगाम ढीली छोड़ दी और घोड़े ने संभल कर उठने की कोशिश की, लेकिन अब वो गिरे हुए घोड़े पर सवार हो गया था। और जब घोड़े ने फुर्ती से करवट ली और पांव टिकाकर उठा तो तालूत उसकी पुश्त पर था। तमाशाइयों के मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली और वो खामोश हो गए। घोड़ा बला की उछल कूद मचा रहा था, लेकिन तालूत उसकी पुश्त पर इस तरह सवार था जैसे उसकी पुश्त ही का एक हिस्सा हो। और फिर बिलाखिर घोड़े ने हार मान ली। उसकी उछल कूद सुस्त पड़ गई थी। तालूत उसके कसबल का जायजा ले रहा था और फिर उसने घोड़े को एड़ दी और मैदान के चक्कर लगाने लगा। दूसरे लम्हे चारों तरफ से तालियां गूंज उठीं। लोग नारा हाय तहसीन बुलंद कर रहे थे और जोरक खान का चेहरा फीका पड़ गया था। तालूत उसके सामने घोड़ा ले आया और फिर उसकी पुश्त से नीचे उतर आया, लेकिन जोरक खान हमारी तवक्को के बरखिलाफ बहुत आला ज़रफ निकला। उसने तालूत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो जवान, खान की तरफ से शर्त जीतने पर मुबारकबाद कबूल करो। और हम हैरान रह गए। हमारा ख्याल था कि गुस्सावर इंसान गड़बड़ जरूर करेगा, मुमकिन है हालात बिगड़ जाएं और झगड़ा मोल लेना पड़े, लेकिन वो बाज़रफ इंसान था। उसने फन की दाद दी थी। तालूत घोड़े से उतर कर आया और गौर से जोरक खान को देख रहा था।
زورق خان نے دوسرے گھوڑے کی لگام بھی طالوت کے ہاتھ میں تھما دی۔ شکریہ خان زورق، یہ تو مذاق کی بات تھی، ویسے میں تمہارے گھوڑے خریدنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بہت پسند ہیں، ان کی قیمت لے لو۔ خدا کا قسم کیا بولتا ہے یار، ہم شرط ہار گیا، گھوڑا اب تمہارا ہے، بیچنے کا کیا سوال؟ خان نے کہا۔ نہیں خان، ہم گھوڑے کی قیمت ادا کریں گے۔ خان اس قیمت پر پیشاب کر دے گا جو اس کا زبان خراب کرے گا، گھوڑا اب تمہارا ہے۔ خان آنکھیں نکال کر بولا۔ بہرحال طالوت نے بہت کوشش کی، لیکن خان نے گھوڑوں کی قیمت ایک پیسہ بھی وصول نہیں کی۔ مجبور ہو کر ہم گھوڑے لے کر چل پڑے۔ عجیب ہے تیری دنیا یار، یہاں کس شکل میں کون ہے پتہ نہیں چلتا، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ گھوڑوں کے دماغ درست ہو گئے تھے، ہم نے ان پر سامان کے تھیلے مضبوطی سے کسے اور اب ہم سفر کے لیے تیار تھے، لیکن طے یہ کیا گیا تھا کہ ہم الگ صبح سفر کریں گے، اس لیے رات کے قیام کا بندوبست کرنا تھا۔ اس کے لیے ہم نے ایک کھلی جگہ منتخب کی اور وہیں بستر لگا دیا۔ بستر کے لیے ہم نے نرم کھالیں خرید لی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنے بستروں پر لیٹ گئے اور طالوت کافی دیر تک زورق خان اور کعبہ خانے کے مالک کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ وہ اس دلکش علاقے کے بارے میں بھی باتیں کر رہا تھا، اور پھر ہمیں نیند آ گئی۔ صبح کو پہلے طالوت ہی جاگا تھا، ابھی اجالا پوری طرح نہیں پھوٹا تھا، بہت خوبصورت منظر تھا۔ میں بھی جاگ گیا۔ اٹھو تیاریاں کریں، روشنی ہونے سے قبل ہمیں یہ سرحد پار کر لینی ہے، طالوت نے کہا، اور میں اٹھ گیا۔ ہم ضروریات سے فارغ ہو گئے۔ ناشتے کے بارے میں طے کیا گیا کہ راستے میں کریں گے، چنانچہ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ کاداور گھوڑے اب بالکل رام ہو گئے تھے اور ذرا بھی شرارت نہیں کر رہے تھے، چنانچہ ہم نے سست روی سے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور پہاڑوں کے درمیان سفر کرنے لگے۔ ناہموار پتھروں پر گھوڑے زیادہ تیز نہیں چل سکتے تھے، ہمیں بھی کسی مخصوص جگہ پہنچنے کی جلدی نہیں تھی، اس لیے ہم اطمینان سے آگے بڑھتے رہے۔ ناہموار پتھروں سے ڈھکا ہوا ٹکڑا زیادہ طویل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہموار لیکن چٹیل راستہ آ گیا۔ ہمارے دونوں سمت بلند و بالا پہاڑ تھے اور ہم ان کے درمیان چل رہے تھے۔ یہ راستہ آگے چل کر پتلا ہوتا گیا تھا، یہاں تک کہ آگے چل کر دونوں پہاڑ مل گئے تھے اور راستے نے ان کے نیچے ایک سرنگ کی شکل اختیار کر لی تھی، لیکن یہ سرنگ زیادہ طویل نہیں تھی۔ دوسری طرف روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن ہم نے جو ہی سرنگ سے سر نکالا، اچانک ایک فائر کی آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ بسم اللہ، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں نے پھرتی سے اپنے اپنے پستول نکال لیے۔ ہم نے گھوڑے آڑ میں کر لیے تھے اور تیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر سامنے کی پہاڑی سے ہم نے ایک سفید رنگ کے گھوڑے کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پشت پر کوئی سوار تھا، لیکن جب وہ ہمارے سامنے آیا تو ہم چونک پڑے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ یہ کعبہ خانے کا بوڑھا مالک تھا، اس کے سرخ و سفید چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ چند ساعت کے بعد وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کی رائفل ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ تو تم نے میری بات نہیں مانی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا خان، طالوت نے لاپرواہی سے کہا، مگر اس طرف موت ہے۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، ہم موت کا شکار کرتے ہیں، ہم موت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جوانی موزور ہوتی ہے، لیکن میرے بوڑھے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ لڑکو، اس طرف نہ جاؤ، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ ہم عہد کر چکے ہیں خان کہ تمہارے بیٹے کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لیں گے، اور عہد توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، تم میرے لیے اجنبی ہو۔ انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے خان، تم نے بے بسی سے کہا تھا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور اپنے بیٹے کا انتقام نہیں لے سکتے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہارے بیٹوں کی جگہ ہیں اور ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، بس اس کے بعد تم کچھ بھی کہتے، ہم اپنا عہد ضرور پورا کریں گے۔ تم کیسے بیٹے ہو، بوڑھے بابا کی بات نہیں مانتے؟ خان نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، وہ بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم تمہاری ہر بات مان لیں گے خان، ہمیں ہمارا عہد پورا کرنے دو۔ دشمن بہت خونخوار ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دشمن اگر خونخوار نہ ہو تو اسے مقابلہ کرنے میں کیا لطف آئے گا خان، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھا خان بے بسی سے ہمیں گھورنے لگا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے اور پھر اچانک بوڑھے کے چہرے سے خون ابلنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور پھر اس نے رائفل بلند کی اور پاگلوں کی طرح دھاڑا۔ میں آ رہا ہوں سرتاج خان، میں آ رہا ہوں۔ بوڑھے شہباز کی رگوں کا خون پھر سے جوان ہو گیا ہے۔ ہوشیار سرتاج خان، ہوشیار، مظلوم رحمان کا خون آج پھر جاگ اٹھا ہے۔ میں اپنی بہو کو لے کر آؤں گا۔ درزانہ میری عزت ہے، درزانہ میری عزت ہے، میری عزت میرے گھر میں ہی محفوظ رہے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے بوڑھے خان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ توانائی دیکھی، اس کے اندر ایک عجیب جوش پیدا ہو گیا تھا۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، آؤ میرے بچوں، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تم نے شہباز کو پھر سے جوان کر دیا ہے۔ آؤ، میرا چوڑا سینہ بیٹے کے سر کا لمس بھول چکا ہے، آؤ میرے سینے پر سر رکھ دو تاکہ رحمان کی یاد کے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں
اور میں اپنے دشمنوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں۔ آؤ میرے بچوں۔ اور ہم دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ بوڑھے خان نے ہم دونوں کو سینے سے بھینچ لیا اور پھر کوشش کے باوجود وہ اپنی سسکیاں نہ روک سکا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ بمشکل تمام ہم نے اسے سہارا دیا اور ایک چٹان کے پاس لے آئے۔ ہم نے اپنے گھوڑے یوں ہی چھوڑ دیے تھے۔ چٹان کے پاس بیٹھ کر بھی بوڑھا روتا رہا۔ پورے 8 سال گزر گئے صاحب ہمارے بیٹے کی موت کو۔ رحمان خان ہمارا اکیلا بیٹا تھا۔ اس کے بعد ہم اولاد کو ترس گئے۔ ہم آج آخری بار رویا ہے، خدا قسم۔ اس کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں، آگ نکلے گی آگ، اور اس آگ میں سرتاج خان کی پوری بستی جل جائے گی۔ تم دیکھنا، یہ شہباز خان کا وعدہ ہے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولا، ہم تمہارے ساتھ ہیں شہباز خان، خدا تم لوگوں کو زندگی دے۔ اس نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، تم ادھر کیسے نکل آئے تھے خان بابا؟ طالوت نے پوچھا۔ تم لوگوں کو بھول جاتا، تم نے ایسا بات بولا تھا کہ ہمارے دل پر زخم لگ گیا تھا۔ ہم نے اسی وقت دکان چھوڑ دیا اور پھر تمہارا پیچھا کرتا رہا۔ ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا جب تم نے زورق خان کے گھوڑے کو قابو میں کیا۔ خدا کا قسم ہم تم سے دور تھا، مگر ہم نے خوب زور زور سے تالیاں بجایا تھا۔ تم لوگ جو تیاریاں کر رہا تھا اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ تم غیر علاقے میں ضرور جائے گا، مگر ہم سوچتا تھا کہ تم شہر کا لوگ کمزور ہوتا ہے، تم ادھر آزاد نہیں رہ سکے گا۔ پھر جب تم نے گھوڑے کو گرا لیا تو خدا کا قسم ہم منہ کھول کر رہ گیا، اور پھر ہم نے سوچا تم معمولی لوگ نہیں ہیں۔ پھر ہم اپنا بی بی کے پاس آیا اور اس کا سب بات بولا تو اس نیک وقت نے ہم کو غیرت دلایا۔ وہ بولا تم لوگ رحمان خان کا بدلہ لینے جا رہے ہو اور ہم گھر میں بیٹھا ہے۔ تب ہم نے طے کیا کہ اگر تم ادھر جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہم نے جلدی جلدی سارا انتظام کیا اور پھر ہم ادھر پہنچ کر تمہارا انتظار کرنے لگا۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، خان شہباز کا ساتھ ہمارے لیے اور دلچسپ ہوگا، کیا خیال ہے؟ یقیناً، میں نے بادل خواستہ کہا۔ تم نے ناشتہ کر لیا خان؟ ابھی نہیں، شہباز نے سادگی سے جواب دیا۔ تو آؤ ناشتہ کریں، طالوت بولا۔ خان جلدی سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا اور اس وقت کا ناشتہ ہم نے خان کے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے کیا۔ وہ پنیر اور روٹی لایا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے سفر کی تیاریاں کی اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی، ہم اطمینان سے چل رہے تھے۔ آپ لوگوں نے اپنے نام نہیں بتائے۔ آپ جو نام لیں شہباز خان، طالوت نے کہا۔ اگر تم خان کے لباس میں ہوتا تو ہم تمہیں دلیر خان اور اس کو دلاور خان بولتا، شہباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات ہے خان، تو ابھی لو، طالوت نے کہا اور گھوڑے سے اتر پڑا۔ شہباز خان نے بھی گھوڑا روک لیا تھا۔ طالوت نے تھیلے میں سے مقامی لباس نکالا اور مجھے بھی اشارہ کیا۔ بدماش طالوت سرحدی لباس پہننے کے بعد بالکل پٹھان نظر آ رہا تھا۔ خود میں نے بھی یہی لباس پہن لیا۔ خان ہمیں اپنے لباس میں دیکھ کر کھل اٹھا۔ خدایا، تم لوگ بالکل پٹھان لگ رہا ہے، اس نے مسرور انداز میں کہا۔ اب میرا نام دلیر خان اور ان کا نام دلاور خان ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہی نام لے گا، خان شہباز نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پورا دن ہم نے گھوڑوں کی پشت پر گزارا۔ راستے میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ راستے کے مناظر بدلتے رہے تھے، کبھی خشک اور بے آب و گیاب پہاڑیاں نظر آتی، کبھی سبزے سے لدے ہوئے میدان اور کبھی برف پوش علاقے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس وقت ہم ایک بلند و بالا برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی کے دامن میں تھے۔ وہیں ایک مناسب جگہ تلاش کر کے رات کے قیام کا بندوبست کیا گیا اور پھر رات کے کھانے کا بندوبست کیا جانے لگا۔ کھانے کے بعد ایک تھرموس سے شہباز خان نے کعوہ نکالا اور کعوہ پیتے ہوئے طالوت نے شہباز خان سے پوچھا، کیا تم ہمیں رحمان خان کی موت کی تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ شہباز خان، ہاں ضرور بتاؤں گا، اور سمجھ لو میرے بچوں، بوڑھا خان جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو کچھ کہے گا سچ کہے گا، یقیناً ہمیں اعتماد ہے۔ رحمان خان کا عمر 22 سال تھا۔ پہلے ہم لوگ بھی تاسیہ کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ خوبصورت بستی اسی راستے پر ہے جدھر ہم جا رہے ہیں۔ تاسیہ سے آگے 6 بستیاں اور پڑتی ہیں جو آزاد علاقے میں ہیں۔ آخری بستی کے دوسری طرف زورات ہے۔ خان زورات ایک نیک دل انسان ہے، گو یہ علاقہ اس کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی کبھی اس نے اس پر بری نگاہ ڈالی۔ اس کے باوجود وہ اس علاقے کے مفادات کا خیال رکھتا ہے۔ کبھی یہ بستیاں قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہیں یا زلزلے سے تباہ کاری ہوتی ہے تو خان زورات ہماری پوری مدد کرتا ہے۔ آپ کی بات نہیں معلوم، پہلے یہی ہوتا تھا۔ تاسیہ میں میری تھوڑی سی زمین تھی جس پر کاشت کر کے میں اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ پالتا تھا۔ میرے 2 بھائی بھی تھے، وہ بھی اسی بستی میں رہتے تھے، لیکن پھر تباہی نے ہمارے گھر میں جھانکا۔ تاسیہ ہی کے علاقے کا ایک بڑا آدمی دولت خان تھا، بڑا کینہ پرور اور خطرناک آدمی۔ اس کے پاس بہت بڑی زمین تھی اور اس کے مویشی پورے علاقے میں سب سے زیادہ تھے۔ اس کی چراگاہ بھی سب سے بڑی تھی اور اس کے ساتھ وہ چور بھی تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے آدمی غلہ چرانے آ جاتے تھے اور ایک رات اس کے 2 آدمی میرے بھائی گلدار خان کے گھر چوری کرنے آئے۔ گلدار خان کو معلوم نہیں تھا کہ ان چوروں میں دولت خان کا سگا بھائی بھی ہے۔
گلدار خان کی رائفل نے دونوں چوروں کو موت کی نیند سلا دیا اور پھر دن کی روشنی میں پتہ چلا کہ دولت خان کا بھائی بھی چوروں میں شامل تھا۔ دولت خان اپنے آدمیوں کو لے کر گلدار خان پر چڑھ آیا، لیکن جرگے نے فیصلہ دیا کہ چونکہ گلدار خان نے انہیں چوری کرتے ہوئے ہلاک کیا تھا، اس لیے گلدار خان بے قصور ہے۔ دولت خان چلا گیا، لیکن اس کے دل میں بدلے کا خیال تھا۔ چنانچہ ایک شام جب گلدار خان اپنے مویشیوں کو لا رہا تھا، دولت خان کے آدمیوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جرگے نے اسے طلب کیا، لیکن وہ صاف مکر گیا کہ اس کے آدمیوں نے قتل نہیں کیا۔ جرگہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن میرا چھوٹا بھائی زمرد خان جانتا تھا کہ گلدار کو دولت خان کے آدمیوں نے مارا ہے، اور وہ دولت خان کی طاق میں رہا۔ آخر اس نے دولت خان کو اس کی چراگاہ میں للکارا، لیکن بدقسمت انسان دولت خان کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ دولت خان نے اس کی لاش بھجوا دی تھی اور بتایا تھا کہ وہ کس طرح مارا گیا۔ میں شروع سے امن پسند آدمی تھا، لیکن دوسرے بھائی کی موت پر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے دولت خان سے کہا کہ میں اسے اپنے بھائیوں کا انتقام لوں گا، لیکن دولت خان نے مقدمہ جرگے کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے خطرہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، اور جرگے کے بوڑھے ارکان نے فیصلہ کیا کہ مجھے بستی سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے میری منت کی کہ امن کی خاطر میں بستی چھوڑ دوں، اور مجھے بستی چھوڑنی پڑی اور میں یہاں چلا آیا۔ رحمان خان اس وقت 8 سال کا تھا اور بہت سمجھدار تھا۔ پورے 10 سال تک ہم نے تاسیہ کا رخ نہیں کیا، لیکن رحمان خان اپنی چچی اور اس کے بچوں کو نہیں بھولا تھا۔ جب وہ 18 سال کا تھا تو اس نے تاسیہ جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے بہت منع کیا، لیکن ضدی لڑکا ایک دن چھپ کر ادھر نکل گیا۔ وہ تاسیہ پہنچا اور وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملا۔ دشمنی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ میرے بھائیوں کے بچوں میں کوئی لڑکا نہیں تھا جو انتقام لیتا۔ وہ آرام سے رہ رہے تھے، لیکن بدقسمت رحمان خان تاسیہ کی ایک لڑکی سے دل لگا بیٹھا، اور پھر وہ چھپ چھپ کر تاسیہ جانے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکی دولت خان کی تھی اور وہ بھی رحمان خان سے محبت کرتی تھی، لیکن دولت خان کے بیٹے کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس کا نام سرتاج خان تھا، اور ایک دن اس نے رحمان خان کو گولی مار دی۔ دولت خان نے میری آخری پونجی بھی چھین لی۔ میرے رشتہ داروں نے رحمان خان کے خون آلود کپڑے میرے پاس بھجوا دیے اور میں پاگل ہو گیا۔ مجھ بوڑھے کے بدن میں اب اتنی قوت نہیں رہ گئی تھی کہ اپنے بچے کا بدلہ لیتا، اور اس کے بعد میں نے صبر کر لیا۔ بوڑھے شہباز خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ طالوت اور میں بہت متاثر تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد طالوت نے پوچھا، کیا تم اپنے بیٹے کی قبر پر نہیں گئے؟ میری بیوی نے نہیں جانے دیا، وہ بہت ڈرتی تھی۔ تمہارے پاس رحمان کی لاش کیوں نہیں آئی؟ میرے رشتہ داروں نے بتایا تھا کہ رحمان خان کی لاش بالکل خراب ہو چکی تھی۔ وہ ایک ویرانے میں پڑا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کی لاش میرے پاس لائی جاتی۔ چنانچہ انہوں نے اسے دفن کر دیا اور میرے پاس صرف کپڑے بھیج دیے۔ غم نہ کرو خان بابا، ہم ان سب کا انتقام لیں گے، طالوت نے کہا۔ میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا میرے بچوں، مگر آج میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں امن پسند تھا، لیکن آج اب میں ایک ایک کا انتقام لوں گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا، تم میرے محسن ہو، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر تم مجھے نہ جگاتے تو شاید میں اپنے بیٹے کے بدلے کی حسرت لے کر قبر میں جاتا، لیکن اب اگر میں دولت خان کے ہاتھوں مارا گیا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، میں اپنی کوشش میں جان دوں گا۔ دولت خان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شہباز خان تم اکیلے نہیں ہو، طالوت نے کہا۔ میں عموماً خاموشی رہتا تھا۔ بہرحال میں اس پروگرام سے بھی ناخوش نہیں تھا۔ زندگی کو ہنگاموں کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت کی میت ہنگاموں سے پر تھی۔ دولت خان کا علاقہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ ابھی لمبا سفر ہے، لیکن پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، طالوت نے کہا، اور پھر ہم سونے لیٹ گئے۔ اس ویران علاقے میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سردی بھی خاصی تھی، لیکن سردی سے بچاؤ کے انتظامات بھی پورے تھے، اس لیے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا طالوت مزے سے سو رہا ہے، البتہ شہباز خان جاگ رہا تھا۔ شہباز بابا، میں نے اسے آواز دی، جاگ رہے ہو دلاور؟ ہاں بابا، نیند نہیں آ رہی، آؤ باتیں کریں، بوڑھے نے کہا، اور میں اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ تمہارا بھائی ہے؟ سگا بھائی نہیں، لیکن بھائیوں سے زیادہ ہے۔ چچا کا لڑکا ہے؟ نہیں، مگر اس کا شکل وہ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ یہی چیز ہماری دوستی کا باعث بنی ہے۔ بوڑھے نے گردن ہلائی، پھر بولا، بہرحال تمہارے بدن میں دلیر ماں کا خون ہے۔ مگر سنو، تم نے بندوق ادھر سے خریدا ہے؟ ہاں۔ اس سے پہلے تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے؟ نہیں۔ کیا تم لوگوں کا نشانہ اچھا ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ نہیں میرے بچے، پہاڑوں میں زندگی گزارنے والے بندوق کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا بچہ سچے نشانے لگاتا ہے۔ اگر تمہارا نشانہ اچھا نہیں ہے تو تمہیں اس کی مشق کرنی چاہیے۔ مشق کر لیں گے بابا، کل صبح پہلا کام یہی ہوگا۔ آپ کا نشانہ تو بہت اچھا ہوگا بابا۔ ہاں،
मैं भी इस इलाके में पैदा हुआ था। बूढ़ा हंसने लगा। ठीक है, हम आपसे कुछ सीख लेंगे, मैंने कहा और बूढ़ा पुरतफक्कर अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, यहाँ से 10-12 मील दूर लालाजार है। ये शेखू खान की बस्ती है। शेखू खान दौलत खान का आदमी है। हमें उस बस्ती से हटकर गुजरना होगा। हम पहाड़ों के पीछे का रास्ता इख्तियार करेंगे ताकि दौलत खान पर अचानक जा पड़े। ठीक है बाबा। और फिर काफी देर तक हम गुफ्तगू करते रहे। फिर मुझे नींद आने लगी और मैं उठकर अपनी जगह आ लेटा।